पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज टेक ओवर करो उन पे, दिस इज़ दी ओनली वे। रहो तहरीक इंसाफ में, रहो नून लीग में, रहो पीपल्स पार्टी, सब अपनी अपनी पार्टीज को, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन इनके ज़रिए आप पाकिस्तान के अंदर एक शरिया कंप्लायंस लेके आ सकते हैं। आपको सेकुलर पूछ सकता है आपसे कि यही तो मसला है, जो मेन बुनियादी फ़र्क है इस्लाम का सबसे बड़ा वो खिलाफत पे है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि खिलाफत हमारे दीन का हिस्सा नहीं। ये कहना कि भाई आपकी जब तक साइंस में तरक्की नहीं करते तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, आई एग्री विद दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जब तक आप साइंस में तरक्की नहीं करते हैं आपकी स्ट्रगल्स खत्म हो जाती हैं। इट डजंट मीन दैट, बिकॉज़ वन हैज टू आस्क इंजीनियर्स साहब जो आपका नैरेटिव है, आपका पाकिस्तान के जो मौलवी उलमा सारे जिनका भी आपका उनसे क्या इख्तिलाफ है? एक तो उनके अकायद का है ना, उनके लाइफस्टाइल का भी है। उनके लाइफस्टाइल से आपको क्या है कि इनके बड़े बड़े मदरसे देखो ये क्या कर रहे हैं, पैसे बड़े बड़े डोनेशंस ले रहे हैं, गाड़ियां देखो इनकी। वन हैज टू आस्क अ क्वेश्चन, अगर आप मोटरसाइकिल पे सवारी करते हुए, जो इंजीनियर साहब कहते हैं मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल है, अगर आप जिस चीज़ को हक समझते हैं उसको हक समझते हुए खुद मोटरसाइकिल सवार होने के बावजूद आप लैंड क्रूजर वाले से भिड़ जाते हैं, एक फ़लस्तीनी को ये राइट क्यों नहीं क्या है? बात, क्या बात, या तो कहे ना जी मैं मेरे पास क्या रिसोर्सेज नहीं है बात। भाई, मैं जब तक उस लेवल पे नहीं जाता मैं लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। मैं कहता हूँ कि जिन वजूहात की बिना पे मुझे गोली लगेगी उनमें से एक ये वजह भी है कि आवर एम इज़ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को टेक ओवर करो। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में जो इस्लाम के साथ होता है, आप आज म्यूज़िक कंसर्ट आपने कराना है, आपको आज इजाज़त मांगी आज मिल जाएगी। एक इस्लामी आपने वहाँ पे कोई एक चैप्टर रजिस्टर कराना है, आपको दांतों सीने आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली आपको एथियस्ट नहीं करते, लेकिन वो आपको उन लोगों से ज़हनी तौर पे क्लोज कर देते हैं जो एथियज़्म फैला रहे होते हैं। तो ये कोई क्या महज इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में जितने लोगों की भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है वो सारे के सारे प्रो वेस्ट हैं, जो एंटी वेस्ट है वो कि अक्लमंद आदमी नहीं है। आप एक अल्लाह को सजदा करना छोड़ते हैं, आपको साइंटिफिक रिडक्शनिज्म, कम्युनिज्म, ट्रांसजेंडरिज्म, सेकुलरिज्म, साइंटिफिक मटीरियलिज्म, डार्विनिज्म, क्योंकि अल्लाह को ना मानने से आपके एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते। यू स्टिल हैव टू लिव अ लाइफ, लेकिन फिर आपको जगह जगह सजदा करना पड़ता है। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं कि जिसमें हमारी बहनें बेटियां बेहतरीन माएँ बने, बेहतरीन साइंटिस्ट बने, बेहतरीन डॉक्टर्स बने, हमारे बच्चे दीन में उनकी ग्राउंडिंग हो और फॉरवर्ड थिंकिंग हो, नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, साइंस में अपना किरदार अदा करें। हम ये चाहते हैं, प्राइड चाहते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today on the 8th episode of Abdullah podcast, हमारे साथ है कैसर अहमद राजा। कैसर भाई, फॉर सम रीज़न मैं आपको पहले ही बात की है, दोबारा करूँगा कैमरे पे। फॉर सम रीज़न ऐसा लग रहा है कि ना इस तरह मैं बड़े अरसे से जानता हूँ आपको, और हमारे का बड़ा पुराना ताल्लुक है, बड़ा और हालांकि वी आर मीटिंग द फर्स्ट टाइम आई थिंक, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है। Also, like I have been watching you, your videos on Facebook for a while now, way before the people know you as Kaisar Ahmed Raja. उससे पहले का, the business coach. और it was very intriguing to me जब आपने 2022 में शुरू किया, 2020 में शुरू किया कोविड में, जब आपने शुरू किया रिफ्यूट करना परवेज हुदबोए को और TVCs को और पाकिस्तान टीवी ड्रामास वगैरह को। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि एक लगी लगाया काम था भाई का, ठीक है ना, एक स्पीकर थे आप, बिजनेस कोच थे, ठीक है। ऐसा क्या इशू हुआ, ऐसा क्या मसला हुआ कि आपने सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, एथिज्म को पहचानना शुरू कर दिया, बाकायदा रिफ्यूट करना शुरू कर दिया? और पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इज़्ज़त बख्शी। देखिए ये जो आप सिगाए माज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि था मैं अभी भी हूँ। ओके, आई एम स्टिल द इंटरेस्टिंग। स्टिल जो काम तो है फर्क नहीं पड़ता कोई? नॉट नेसेसरली इतना ज़्यादा नहीं। हाँ ये है कि बड़ी कंपनीज को मैंने अब लेना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो टाइम मैं दे नहीं सकता। तो अभी जो हमारे क्लाइंट्स पहले जो चल रहे हैं वो तो हैं, लेकिन नए हम ऐड नहीं करे, ओके, पोलाइटली हम माजरत कर लेते हैं। नहीं तो लेकिन इसका बैकलैश नहीं आया इन चीज़ों का? आई थॉट इट वुड कम एक्चुअली बट ओके, इट डिडंट। ओह इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। मैं खैर मैं ये चीज़ मैंने कई दफ़ा पहले बताई भी है कि मैं ये काम मैं यूके से मैं करता चला आ रहा था, अच्छा, एथियज़्म पे बात करना और रिवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें, लेकिन वो एक लिमिटेड स्कोप था, यूनिवर्सिटी लेवल तक होता था। एजुकेशन क्या है आपकी, uh, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? मैं श्योर मैं आपने पूछा तो मेरी दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, आई वाज वंडरिंग मैं किसकी बात करूं। हाईएस्ट इज एमएससी, ओके, वेरी नाइस, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ओके, एंड बिजनेस कोच विद दैट। श्योर। लेकिन खैर जो बात हमारी हो रही थी कि पाकिस्तान में मेरा प्रोग्राम था ये सारी बातें करने का, लेकिन ज़रूरी आई है। वाजंट श्योर एट दैट टाइम कि पाकिस्तान यूके से आके बिजनेस ट्रेनिंग का कोचिंग का सेट किया है पाकिस्तान में, तो बड़े बड़ी यहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो नाराज़ ही ना हो जाएं, लेकिन कोई नहीं हुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब शायद हो जाएं मे बी, बट देन दैट्स फेयर। जाहिर सी बात, आप किसी का नाम लेके कहते हैं कि आप इनका बाइकआउट करें तो आप उनसे तो नहीं करेंगे कि वो आपको काम देंगे, एंड माई पोजिशन के अगर वो काम दें भी तो हम उसको रिफ्यूज़ करेंगे।
آلریڈی یہ باتیں بتانے والی نہیں ہوتی ہیں. پاکستان میں نہیں لیکن UK میں کچھ کمپنیز ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے لوکریٹیو اگریمنٹس دے ور ان پلیس، بیسکلی سارا کچھ ہو چکا تھا، اینڈ دے آر گون، اس لیے کہ آپ نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو ہمارے سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اینڈ مائی رسپانس کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، آپ نے تو دینا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے تو میں اپنا موقف چینج نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو وائی، مطلب دین اگین دا کوشچن از کہ ایسے کیا ایشو تھا؟ کوئی پرسنل جرنی تھی؟ ٹھیک ہے، ایم شیور ہم یہ بات پہلے بھی کی ہوگی، لیکن کیا یعنی آخر مسئلہ کیا تھا؟ آخر سوال تو یہی ہے، مدعا یہ ہے. دیکھیں، آپ ایک بیس ہوتی ہے سوسائٹی کی، اور اس کے اندر آپ نے پھر فلرش کرنا ہوتا ہے اپنی اپنی فیلڈز میں. سو فار ایگزامپل میری جو فنڈامنٹل فیلڈ ہے وہ سائیکالوجی کی ہے. میرا جتنا بھی پروفیشنل کام ہے وہ سائیکالوجی پہ بیسڈ ہے. وہ لائف کوچنگ ہو، وہ بزنس کوچنگ ہو، وہ پروسیس مینجمنٹ ہو، ایون جو اس کے اندر جو ہماری تھوڑی ایڈوانس لیول کی پروجیکٹ مینجمنٹ میں، فار ایگزامپل وین یو چینج اے میتھڈولوجی فرام واٹر فال انٹو ایجائل، اس کے پیچھے بھی ایک سائیکولوجیکل شفٹ ہوتی ہے. سو اس سوسائٹی کے اندر میں نے سائیکالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے سارے کام کرنے ہیں. پر آئی نیڈ اے سوسائٹی جو ایسی ہو کہ میں اپنے بچوں کو وراثت کے طور پہ دے بھی دوں. آپ اس سے اوبلیویس نہیں رہ سکتے کہ آپ کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کو انسٹیٹیوشنلی سیکولرائز کیا جا رہا ہے، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایتھیزم کو آرٹیفیشلی انجیکٹ کیا جا رہا ہے، ایکٹرز کریٹ کیے جا رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے، ریلیجس ویلیوز چھینی جا رہی ہیں، تو پھر آپ کیسے اس سوسائٹی کے اندر آپ مطمئن ہو کے کام کر سکتے ہیں، گیون دا فیکٹ کہ آپ نے وہی سوسائٹی ورثے میں آگے بھی دینی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کریٹیکل چیزوں پہ کام کیا جائے. باقی ساری چیزیں کام کاج وہ تو ہوتا رہتا ہے، اور وہ جاری بھی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں صرف یہی کام کر رہا ہوں. یو نو، لوگ مجھ پہ الزام بہت سے لگا دیتے ہیں ہمارے سیکولر کے اس نے مذہب کے ذریعے پیسہ. میں سیشنز کے پیسے نہیں لیتا ہوں. آئی ڈونٹ. ایٹ بیسٹ میں گواہی دے سکتے ہیں اس بات کی. تو کھانا پینا میرا، میں کام تو میں کر رہا ہوں. بالکل. بٹ سوسائٹی کبھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. انجیکشن کی بات کی آپ نے، کہاں سے انجیکشن آ رہا ہے؟ کون انجیکٹ کر رہا ہے؟ جو آئیڈینٹیفائڈ چیزیں ہیں، جیسے $200 ملین US کا مثال کے طور پہ، ہزاروں ڈالر، اف آئی ریمبر کریکٹلی، آئی تھنک $25,000 پر آرگنائزیشن پے کرنے امریکہ کی طرف سے، نارتھ افریقہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں. میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو الحاد پھیلانے والی تنظیمیں ہیں ان کو پیسے، ان کی فنڈنگ کرنی، ان کو انٹرنیشنل ریکوگنیشن دینی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی آپ کو ایتھیسٹ نہیں کرتے، لیکن وہ آپ کو ان لوگوں سے ذہنی طور پہ کلوز کر دیتے ہیں جو ایتھیزم پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی کیا محض اتفاق ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگوں کی بھی انٹرنیشنل ریکوگنیشن ہے وہ سارے کے سارے پرو ویسٹ ہیں؟ جو اینٹی ویسٹ ہے وہ کیا عقل مند آدمی نہیں ہے؟ یا میں نہیں کہتا کسی کو اینٹی ویسٹ ہونا چاہیے، میں ان کی فارن پالیسیز کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو سوال اٹھاتا ہے کہ آپ نے افغانستان پہ جنگ کیوں مسلط کی ہے، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. لیکن جو آدمی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آپ لوگ اتنے جاہل کیوں ہیں مثال کے طور پہ، یا جو نیریٹو وہاں سے پڑھ، وہ عقل مند ہے، اس کو آپ ایوارڈ دیں، اس کو آپ نوبل laureate کر دیں، اس کو یہ ساری باتیں. تو اٹس ناٹ کوانسیڈنٹ کہ یہ سارا کچھ اس طرف سے ہو رہا ہے. تو somebody has to speak against it. تو مسئلہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ the basic problem is you think they are against a Islamic state? Yeah, sure. اسلامک اسٹیٹ تو خیر بات کی بات ہے نا. اصل ایشو جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے. کیونکہ دیکھیں، پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور. اس میں کوئی غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اٹس آل اباؤٹ پاور. آپ پاور میں آتے ہیں، آپ اپنا پیراڈائم کریٹ کرتے ہیں، آپ اپنے حلال حرام بتاتے ہیں، آپ اپنے ٹیبوز بتاتے ہیں، اپنی باؤنڈریز بتاتے ہیں. اب جہاں تک ہسٹوریکل ایوولوشن جو ہوتی ہے طاقت کی اور پالیٹکس کی، اس کا ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ جو ٹپنگ پوائنٹ ہے وہ پچھلی صدی میں آیا جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے، جس میں جنگل میں 3 شیر ہیں اور تینوں سروائیو نہیں کر سکتے. سو ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ؟ 3 میں سے 2 شیروں نے طے کیا کہ 2 اکٹھے ہو کے تیسرے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. وہ 3 شیر ایک لبرلزم کا تھا، ایک کمیونزم کا تھا اور ایک فیشزم کا تھا. جو فیشزم کا تھا، جس میں ہٹلر تھا، موسولینی تھا، اس کے خلاف کون کھڑے ہو گئے؟ لبرل امریکہ اور کمیونسٹ رشیا، پلس جو فرانس اور UK وغیرہ وہ اکٹھے ہو گئے. تو کمیونسٹ اور لبرلز اکٹھے ہو گئے. جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے تو کمیونسٹ اور لبرلز آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کولڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی پراکسیز شروع ہو جاتی ہیں. جو ویتنام میں بھی جنگ ہوئی اصل میں تو وہ سوشلزم اور لبرلزم کی جنگ تھی.
وہ 90s تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اب 90s کے بعد اب کیا کریں؟ اب ادھر اینڈ آف ہسٹریز کی باتیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں کہ اب رہتی دنیا تک لبرلزم رہے گا. 1991 سے لے کر 2001 تک ایک نئی ذہن سازی اسٹارٹ ہوتی ہے. نیٹو ڈسبینڈ نہیں کی جاتی ہے، ایون دو رشیا کے بعد اس کی کوئی ضرورت بظاہر لگتی نہیں تھی. اب پیچھے ایک طاقت بچ جاتی ہے، وہ اسلام کی ہے. اور جو پاور کا جو میرا کیس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ پاور. اب فیشزم بھی ختم کر دیا، کمیونزم کو آپ نے ان افیکٹو کر دیا، اگرچہ اس کی ریسرچنس ہوتی ہے بعد میں، لیکن چائنا سے آپ کو وہ تھریٹ نہیں ہے اس لیے کہ 1970s آن ورڈس وہ بھی بہت زیادہ کیپٹلزم کی طرف آ گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ پیچھے جو مسلمان بچ جاتے ہیں ان کا کیا کریں. بالکل. تو 1991 سے لے کر 2001 تک ایک ٹائم گزرتا ہے، اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد all hell breaks loose on Muslims. یہ اگر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا ایک پرابلم ہے کہ یہ اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے. ہاں ہمارے پاس کیا ہے دنیا میں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ویسٹ کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ مسلمان ایک پرابلم. BBC اس وقت کس پہ سروائیو کر رہا ہے؟ مسلمانوں کی خبریں. CNN مسلمانوں کی خبریں. کوئی رشیا کی بات نہیں، کوئی کسی اور. حالانکہ وہ جنگ کر رہے ہیں. رشیا اس وقت نیٹو کے ساتھ جنگ کر رہا ہے جو یوکرین میں ہو رہی ہے. نیٹو والے وہاں موجود نہیں ہے، لیکن جتنی پیچھے لوجسٹیکل سپورٹ ہے ساری انہیں کی ہے. تو مسلمان کا ایک اس کے اندر ایک اسپرچول پاور اس طرح کی ہے کہ وہ ایک تھریٹ ہے. تو ان کو اس پاور سے پرابلم ہے. اب اس کے بعد وہ ملک بنے، وہ گروپ بنے، وہ کیا بنے، وہ کچھ بھی بنے، اصل چیز یہ ہے کہ مسلمز بھی وہ اینڈ آف ہسٹری اس وقت مٹیریلائز ہوتی ہے کہ جب دنیا میں ایک بھی طاقت لبرلزم کے سامنے نہیں ٹھہرتی ہے. فیشزم کمیونزم کے بعد جو اسلام ہے یہ بھی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر یہ انٹرسٹنگ کہ جس آدمی نے mid 90s میں آرٹیکل لکھا تھا اینڈ آف ہسٹریز، اس نے اینڈ آف لبرلزم پہ لکھا ہے. بڑا زبردست آرٹیکل ہے. اچھا. کہ لبرلزم از ناؤ کمنگ ٹو اٹس اینڈ. اوکے. اینڈ جو ریسرجنس ہے دوبارہ وہ مسلمانوں کی ہے. وہ اگر آپ کا ٹاپک آگے چل کے بنتا ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ وائی جو فیوچر ہے وہ مسلمانوں کا بنتا ہے. پر رائٹ ناؤ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیوں ایسا چاہتے ہیں، اٹس بیکاز اٹس آل اباؤٹ پاور. Do you think, I'm sure it does, but why does, all these isms attract us so much? I'm sure colonialism کا اس میں بہت بڑا پارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ بھی ایک بہت پہلے کی وہی بات ہے تو سارا مسئلہ اسلام سے بنیادی طور پہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پلان پراپر وہی ہوئی ہے، ڈسمینٹل کرنا تھا اوٹمن کو، اس کو ڈسمینٹل کیا، پھر کلونیزم کیا، سارا کچھ. لیکن ایٹ دس پوائنٹ آج کی یوتھ جو ہے، what do you see? Do you think کہ وہ why do they attract? I know ایک مفتو سائیکالوجی چل رہی ہے throughout generations, لیکن آج کا جو لڑکا ہے do you think he has the capability کہ وہ اس کو overcome کرے Absolutely. اور اس سے نکل جائے؟ And do you think, what do you see? وہی بات ہے. دیکھیں جو ہماری ریوائولسٹ کی جو ہماری موومنٹ ہے اس کا مین تھیسس ہی اس چیز پہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. ہمارا موٹو ہی ہے قوم کھڑے ہو جاؤ. اب کیا یہ جو ازمس کی آپ نے بات کی ہے کہ یہ اتنا زیادہ کیوں ان کی طرف جانا پڑتا ہے؟ آئی تھنک اقبال از ویری ہیلپ فل ہیئر فار اے ویری سمپل کیس. 2 مصروں میں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ ایک اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑتے ہیں، آپ کو سائنٹیفک ریڈکشنزم، کمیونزم، ٹرانسجنڈرزم، سیکولرزم، سائنٹیفک مٹیریلزم، ڈارونزم، کیونکہ اللہ کو نہ ماننے سے آپ کے ایگزسٹینشیل کویسچنس ختم نہیں ہو جاتے ہیں. یو اسٹل ہیو ٹو لیو اے لائف، لیکن پھر آپ کو جگہ جگہ سجدہ کرنا پڑتا ہے. اور دیر از اسلام جو اس کے اندر ہولسٹک سسٹم ہے، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، تھیولوجی بھی ہے، اکانومی بھی ہے، پالیٹکس بھی ہے، ہیومن رائٹس بھی ہیں. اٹس آل اے یونیفائڈ پیکیج. اور یو لیو دس، تو پھر آپ ایک چیز وہاں سے پک کرتے ہیں، ایک وہاں سے کرتے ہیں، وہ میوچلی آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہوتی ہیں. مجھے کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ڈسکشن کہوں گا، ڈبیٹ تو نہیں کہوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا ویسٹ کی بڑی چیزیں ہیں، انہوں نے ڈیموکریسی دی اور ہیومن رائٹس دیے ہیں. اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں چیزیں میوچلی کمپیٹیبل نہیں ہیں. اینڈ ہی آسکڈ می ہاؤ. اصل اس لیے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی ہیومن رائٹ لوگوں سے ڈیموکریٹکلی پوچھ کے نہیں بنایا گیا. اچھا. ہیومن رائٹس آر ایکچولی امپوزڈ آن پیپل. اوکے. کبھی بھی پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کا کیا رائٹ ہونا چاہیے. اینڈ دین ہی گوز، تو یہ تو اچھی بات ہے نا، لوگوں سے کیوں پوچھیں. یہی بات اگر مولوی صاحب مسجد میں کھڑے ہو کے کہیں تو آپ کو اعتراض ہے. بٹ ڈیپ ڈاؤن دس از ہاؤ اٹ گوز. تو اب نا میوچلی انکمپیٹیبل چیزوں کو بھی آپ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے. بٹ کین وی چینج دیٹ؟ ایبسلیوٹلی. سوشیولوجی کے جو امام آپ کہہ لیں، ابن خلدون، بڑی زبردست انہوں نے بات کہی تھی کہ یو آر آلویز 1 generation away from glory.
سبحان اللہ. جسٹ ون. ہمارا ریوائولسٹ کا بھی یہی ہے کہ آپ ہمیں ایک جنریشن وہ دے دیں جو اسلامی مزاج کو سمجھتی ہو. We will turn Pakistan into a scientific Pakistan, a thinking Pakistan, a philosophical Pakistan, a Pakistan of mathematicians, AI developers, because Islam requires you to do these things. سجدے ہی کرنے ہوتے ہیں نا تو ہم فرشتوں سے اچھے سجدے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں. We have to engage with it. اللہ تعالیٰ نے ایک کتنی زبردست بات ہے کہ فرشتوں نے اپنی سپیریورٹی کا جب اظہار کیا کہ آدم علیہ السلام کو آپ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر نہیں کیا کہ یہ تم سے بڑھ کے عبادت کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے. اب نام سکھلا دیے کیا مطلب تھا؟ ساری چیزوں کے نام سکھا دینے سے کیا انسان بڑا عالم بن جاتا ہے؟ نہیں. نام سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بایولوجی ایک نام ہے لیکن اس نام کے اندر کیا امبورڈڈ ہے ہمیں پتہ ہے, پورا حیاتیات کا علم ہے. فزکس ایک نام ہے لیکن اس نام یہ کس چیز کو امبوڈی کرتا ہے؟ پوری ایک باڈی آف نالج ہے اس کے اندر. تو آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے مینس کہ آدم کو تمام علوم سکھا دیے. تو ہم عبادتوں کی وجہ سے فرشتوں سے بڑھ کر نہیں ہیں. تو نالج ہے, سائنس ہے, جس کے کا ایکسٹیریئر پہ ٹیکنالوجی ہے, وہ ڈیولپ کرنا ہمارا تو بیسکلی یہ کام ہے. عبادتیں تو یہی عبادت ہے. نماز تو جو ہے وہ تو انٹری پوائنٹ ہے, آگے اس سے چل آگے کیا بڑھ کے جانا ہے. جو اقبال کہتے ہیں کہ تعمیر کائنات میں جو انسان کا کردار ہے وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے سے تو نہیں ہے, وہ تو ہمارا اسینشل ہے. کوئی فخر کی بات نہیں ہے نماز پڑھنا, کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا, تو بیسک ریکوائرمنٹ نہ پڑھنا شرم کی بات ہے, پڑھنا فخر نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو اس کے آگے جو فخر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور کیپیبلٹی دی ہوئی ہے آپ اس کو یوز کریں. سو یہ ایبسلیوٹلی ایک جنریشن اس چیز پہ آ جاتی ہے, وی کین چینج ایوری تھنگ. آپ نے بات کی ہے سائنٹسٹ پیدا کرنے ہیں. آئی ایم شیور آپ نے ٹویٹر پہ ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی کل پرسوں ہی, آپ شاید دیکھی ہوگی. سر سے بھی تھے ان میں وغیرہ سارے جو سارے بوائز ہیں, ینگ بوائز جو کہ اسلامک انٹلیکچوئل تھاٹ کو پرووک کرتے ہیں. تو کن کا نام دیا آپ نے؟ سر شیر شاہ خان. جی جی ہاں, وہ آ رہے ہیں پوڈ کاسٹ بائی دا وے. اچھا ہاں, اس سے بڑے وہ بڑا اچھا فرینڈ ہے میرا. شیر شاہ, حسنین, غزالیین, شامیر, تو رافع. اب بڑا آپ کا تو اب نا وہ شیعہ مصطفیٰ, اب مجھے گلا کریں گے کہ میں کسی کا نام بھول گیا. یہ ہوتا ہے. They are amazing bunch. ماشاء اللہ, شاؤٹ آؤٹ دیم. تو وہ عموماً آپ کا خلاف پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ نے تو بھائی سائنس ختم کر دیا اسلام سے, ٹھیک ہے, ٹریڈیشنل تھوڑے خلاف یہ پوائنٹ آتا ہے. تو ہاؤ آپ یہ سائنس کو ہمیں پرووک کرنا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو دیز ٹو تھنگز ایگزسٹ ٹوگیدر؟ Yeah, well, we didn't actually finish it. That's the problem people need to understand. Okay. میرا انفیکٹ پتہ نہیں اب آپ یہ پوڈ کاسٹ کب ہونا ہی رہے گی, ممکن ہے اس سے پہلے میرا ایک ویڈیو آ چکا ہو اس ٹاپک پہ. میں اب UCP میں ریسرچ کرتا میں یہاں پہ آیا ہوں. Sure. یہ ایک اٹس اے مرڈر آف ہسٹری بیسکلی, کہ مسلمانوں نے اسلام کی وجہ سے سائنس کو ختم کر دیا ہے. Okay. بھائی جن کی کتاب میں 800 کے لگ بھگ آیات ہوں جو آپ کو سوچنے پہ, غور و فکر کرنے پہ, سائنس کے ساتھ انگیج کرنے پہ انکریج کرتی ہوں, وہ آپ کو کبھی روکیں گے نہیں. بٹ سم ہاؤ دا نیریٹو از کہ امام غزالی آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی, مسلمانوں میں سائنس ختم ہو گئی. لائک ریئلی ایک کتاب لکھنے سے سائنس ختم ہو گئی؟ لیکن سینکڑوں سائنسدان پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. آل آف دیم تھاٹ یو نو وٹ, یہ کتاب لکھی گئی ہے, مائٹ ایز ویل میں اپنی کتابیں بند کر کے میں رکھ دیتا ہوں. ہاؤ ڈو یو ایون رسپونڈ ٹو دیٹ؟ تو وہ ایک اس کے پیچھے نا ایک پورا ایک انٹلیکچوئل کیس ہے کہ امام الغزالی نے مسلمانوں کی سائنس ختم نہیں کی. ہی واز ویری ویری ایڈوانس ان ہز تھاٹ پروسیس. جو امام الغزالی کے نظریات تھے وہ کوزمولوجی میں آج بھی یوز ہوتے ہیں. دیر آر سم سیریس پرابلمس اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ میں کس حد تک اس کی تفصیل پہ جا سکتا ہوں. لیکن امام الغزالی کی جو کوزیلٹی کی جو سمجھ ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف, ہاں اگر آپ کوزیلٹی کی صرف ایک مٹیریلسٹک رینڈیشن پہ یقین رکھتے ہیں دین الغزالی از رانگ اینڈ یو آر رائٹ. But then you'll have to prove کہ کوزیلٹی کی صرف مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی. اینڈ اف یو صحیح کہ اور کوئی اور نہیں ہو سکتی, then you will have to explain the behaviors of particle at the subatomic level. Causality struggles there. بالکل. اور causality struggles when it comes to the things like the Penrose process, مثال کے طور پہ, کہ جب ایک پارٹیکل اگر جس کے دو حصے ہو سکتے ہیں, جب وہ کسی بلیک ہول کی آؤٹر سرفیس پہ اگر
کو سے انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے اندر زیادہ انرجی آتی ہے which on the face of it looks like a cause and effect. But no, that actually violates the law of thermodynamics. It shouldn't behave like that. Causality collapses, it struggles. And we don't have any answer in there. Interesting. Things جس کو ہم سائنس میں کہتے ہیں اور ایون فلاسفی میں کہتے ہیں things such as ineffable things جن کو ہم ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہم اگر ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی کسی چیز کو کوز کر رہے ہیں تو we are cutting into something that we can't materialistically explain. So there are serious questions. ایسا ہی ہے. تو الغزالی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ امام الغزالی نے آ کے کتاب لکھی تحفۃ الفلاسفہ اور سائنس ختم. It doesn't work like that. ایسا ہی ہے. اور ہمارے پاس ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ ان کے جانے کے بھی سینچریز بعد تک مسلمانوں میں سائنس فلرش کرتی رہی ہے. انفیکٹ مسلمانوں کی جو میجر ڈیولپمنٹس ہیں پرٹیکولرلی ان جو اسٹرانومی ہے مثال کے طور پہ وہ ہے ہی غزالی کے بعد کی. جو 2 بڑی آبزرویٹریز بنی ہیں مراغہ کی اور سمرقند کی دونوں امام غزالی کے بعد کی ہیں. اور وہ اپنے زمانے کے ماسٹر پیسز تھے. ایسا ہی ہے. ساری دنیا میں جو لوگ جا کے دیکھا کرتے تھے اور جو چیزیں پروو ہوئی ہیں جو ابن رشد وغیرہ نے غلط کہی ہوئی تھیں ان کو غلط ثابت کیا. تو پرابلم از کہ جب آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تھرو اے لینز آف اے پرسن ہو از ناٹ آئدر ویل ورسڈ ان ہسٹری اور ہیز اے ویری پرٹیکولر بائس اگینسٹ سم ون اور سم تھنگ تو آپ کو چیزیں پھر ویسے ہی نظر آتی ہیں. ہم زیادہ دیکھتے ہیں چیزوں کو ارنسٹ رینن کے لینس سے. رینن جو ہے وہ ایک اورینٹلسٹ ہے جس نے غزالی کو بہت غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے. بٹ ہی ہیز بین ریفیوٹڈ ان ایکڈیمیا. ختم ہو گئی ہیں ان کی باتیں. بالکل. وی ڈونٹ گو ٹو دا پرائمری سورسز, وی جسٹ لک ایٹ دا کامنٹری ہاں بالکل بالکل غزالی غلط ہے. اینڈ دیٹ بیہیویئر نیڈس ٹو بی کالڈ آؤٹ. ایسا ہی ہے. کمنٹری بھی نہیں, ایون ہم کمنٹری کے بھی آگے خطبہ صاحب کی کمنٹری سے جو ہے نا پڑھ کے اسی سے جو ہے مقصد نکلتا ہے. وہ لال صاحب ہے تیمور لال آئی تھنک, انہوں نے پہلے پوری ویڈیو بنائی جسے میں خود دیکھ رہا تھا ان وچ وہ ان کا جو استدلال تھا جو ان کا مین سورس تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے خطبہ صاحب نے, ٹھیک ہے, جو کہ آئی تھنک نیو یارک ٹائمس میں پبلش ہوا ہے 2001 میں, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئی تھنک عربین ہے, حالانکہ وہ عربین تھے بھی نہیں, ایسی کوئی بات بھی تھی اس میں. دیکھیں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کہاں سے تھا. بہت سے لوگ ہیں وہ ابن رشد کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ امام غزالی اور ان کے آپس میں ٹکر چل رہی تھی, حالانکہ ابن رشد اسپینش تھے, مجلس میں پیدا ہوئے تھے, دونوں کے آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی. تحافظ التحافظ جو کہتے ہیں امام غزالی کے مقابلے میں کتاب لکھ کے اس کو ریفیوٹ کیا, دیٹ از ٹرو. لیکن بہت سے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کا بیک اینڈ فورتھ بھی چل رہا تھا. یہ بڑے مزے کی بات ہے. حالانکہ تحافظ التحافظ جو ہے وہ تحافظ الفلاسفہ کے 70 سال کے بعد لکھی گئی تھی. امام غزالی فوت ہو چکے تھے اس وقت. صحیح. بٹ دوز تھنگس دے ڈونٹ ریلی میٹر دیٹ مچ. دا ریئل کیس یہ ہے کہ کیا ایک آدمی کی کتاب لکھنے سے سائنس ختم ہو سکتی ہے. دیٹ از, اور وہ بھی اس وقت کیا بات کریں کہ جب اس آدمی کو پورے عالم اسلام میں وہ اہمیت بھی حاصل نہیں ہے. یہ بھی بات بڑی اہم یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت جو بغداد کا سینٹر ہے وہ ایک اور تھا, اسپین کا سینٹر اپنا ہے. ان دونوں میں ایک پھر تھوڑا سا ایک اوور لیپ بھی آتا ہے. جو معاہدین کی جو گورنمنٹ ہے جس نے ایکچولی ابن رشد کو بعد میں سزا بھی دی, لیکن سزا اس وجہ سے نہیں دی تھی کہ وہ فلاسفر تھے, سزا ان کو اور چیزیں ملی تھی. بٹ دیر از اے بٹ آف اوور لیپ. ان کا بھی آتا ہے کہ کچھ اسپین کا حصہ ان کے پاس تھا, کچھ نارتھ افریقہ کا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے مغل ان کا اپنا تھا, جو فاطمی تھے ان کا اپنا تھا, اوٹومین ان کا اپنا تھا جو بعد میں آئے. یہ نہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ نا کہ ایک سینٹر ہے پورے اسلامی دنیا میں, ایک ہی گورنمنٹ ہے اور ان میں سے ایک آدمی جس کو ریاستی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے کتاب کو آپ ہر جگہ پہ امپوز کر دیتے ہیں, پھر بھی کوئی کیس بنتا ہے. لیکن اسلامی دنیا وہ ایک طرح سے یونیفائڈ تھی نہیں, اپنی اپنی حکومتیں اپنی اپنی, کہاں کا کوئی کسی کو پسند کرتا ہے کسی کو نہیں کرتا ہے. ایسا ہی ہے. پرٹیکولرلی جو اسپین کی ہسٹری ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فلسفہ اور سائنس لٹرلی فلکچویٹ ہو رہی ہے. ایک بادشاہ آتا ہے اور وہ اس کو وہاں پہ حکم وہاں پہ لے جاتا ہے سائنس اور فلسفی کو, کہ جو ایون جو ٹریجری ہے وہ اسٹرگل کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس میں اتنا پیسہ نہیں بچتا جتنے پوری دنیا سے اس نے سائنس اور فلسفے کی کتابیں اکٹھی کر لی. اس کے بعد حشام آتا ہے, حشام کہتا ہے آئی ڈونٹ لائک آل دس, جسٹ ریپ اپ کرو پروجیکٹ سارا ختم. تو یعنی کہ بادشاہ ٹو بادشاہ چینج ہو رہا ہے. تو وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اس نے کہ پوری امت کو آ کے اس نے اسٹیگنیٹ کر دیا.
آپ نے بیکلیش کی بات کی ہے، آپ نے بیک اینڈ فورتھ کی بات کی ہے، ذرا تھوڑا سا علم کلام سے ہٹ کے، ذرا ٹریڈیشنل سے ہٹ کے، ذرا تھوڑا سا اس میں آتے ہیں ریسنٹ افیئرس میں انجینئر صاحب پہ آتے ہیں. انجینئر صاحب پہ بڑی سیریز چل رہی ہے آپ کی باقاعدہ. کیا وجہ ہے؟ یو نو ہی از اے ماشاء اللہ ویری ایڈمائربل پرسن. دیکھیں آپ ایک چیز تو نوٹ کریں، شاید آپ نے کیا بھی ہو، کہ ان کے کسی بھی ریلیجس بات پہ میں نے کبھی بات نہیں کی ہے. وہ قرآن و حدیث کے بارے میں جو بات کرتے ہیں اس طرح کی ہیں، میں ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا. اوکے ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنی ڈومین ہے. اوکے میں اتفاق کروں اختلاف کروں، ان کی بہت سی چیزوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں، یہ بھی اپنی جگہ پہ بات ہے. میرا جو ان سے پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی ڈومین کو چھوڑ کے ان چیزوں میں جاتے ہیں جو کہ ان کا رائٹ ہے. میں یہ کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ اس میں نہ جائیں، میں کہتا ہوں آپ کے پاس ریسرچ اچھی ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. جب آپ چلے جاتے ہیں سوشلزم کو گلوریفائی کرنے کے لیے یا سیکولرزم کے لیے، آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اسلامک سیکولرزم اس طرح کی ٹرمز آپ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں سے ان سے رسپیکٹفلی یہ گزارش ہے کہ آپ یہ نہ کیا کریں. انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے، ایک ایک چیز میٹر، ایک ایک لائن میٹر کرتی ہے. جب آپ ہمارے بچوں کو یہ غلط انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ فلسطین اسرائیل میں ہم غلط ہیں اور وہ ٹھیک ہیں، اور یہ کہنا کہ بھائی آپ کی جب تک سائنس میں ترقی نہیں کرتے تب تک تم کچھ نہیں کر سکتے. آئی ایگری ود دیٹ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب تک آپ سائنس میں ترقی نہیں کرتے ہیں آپ کی اسٹرگلس ختم ہو جاتی ہیں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ، بیکاز ون ہیز ٹو آسک انجینئر صاحب کی جو آپ کا نیریٹو ہے. آپ کا پاکستان کے جو مولوی علماء سارے جن کا بھی آپ کا ان سے کیا اختلاف ہے؟ ایک تو ان کے عقائد کا ہے نا، ان کے لائف سٹائل کا بھی ہے. ان کے لائف سٹائل سے آپ کو کیا ہے کہ ان کے بڑے بڑے مدرسے دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، پیسے بڑے بڑے ڈونیشنز لے رہے ہیں، گاڑیاں دیکھو ان کی، کوئی لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے، کوئی فارچونر میں پھر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن. اگر آپ موٹر سائیکل پہ سواری کرتے ہوئے، جو انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے پاس صرف موٹر سائیکل ہے، اگر آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کو حق سمجھتے ہوئے خود موٹر سائیکل سوار ہونے کے باوجود آپ لینڈ کروزر والے سے بھڑ جاتے ہیں، واہ واہ، ایک فلسطینی کو یہ رائٹ کیوں نہیں کیا ہے؟ بات کیا بات. یا تو کہے نا جی میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں بھائی، صحیح ہے. میں جب تک اس لیول پہ نہیں جاتا میں لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا. انٹرسٹنگ. اینڈ بائی دی وے آئی ایگری ود ہم، یہ بڑی بڑی لینڈ کروزر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. آئی ایگری ود دیٹ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز میں آپ کا جو موقف ہے آپ کنسسٹنٹ ہوں اس موقف. آپ یہ نہ کہیں کہ پارٹیشن پلان مان لینا چاہیے تھا. بھائی کیوں مان لینا چاہیے تھا؟ حائفہ سے بندرگاہ سٹارٹ ہوتی ہے، آدھی سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو دے دینی ہے. کیوں دے دینی ہے؟ صحیح بات ہے، کیوں نہیں. آپ اپنی جگہ پہ ہیں. بالکل. 5 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انجینئر صاحب کو. 5 اٹیمپٹس آپ پہ ہو چکی ہیں. آپ تو اپنے اس ہال کو چھوڑ کے نہیں گئے. فلسطینیوں سے کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ دیں. صحیح بات ہے. جو صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. آپ نے اکیڈمی نہیں چھوڑی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل صحیح وہ بات. اپنا ملک چھوڑ دیں. ایسا ہی. ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہ کریں، یہ غلط باتیں ہیں. بالکل صحیح بات. بہتر میسج آپ دے سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. اچھا کیسر بھائی، میرا نا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی کوزیلٹی کی بات کی، غزالی کی بات کی، کلام کی بات کی، سیکولرزم کی بات کی، ایتھزم کی بات کی، ٹھیک ہے. اور ہم لوگ ابھی اور بھی ڈیپ جائیں گے، آپ جاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ لائف اسٹریمس میں. اور آپ کا ماشاء اللہ ریوائولسٹ کی جو ہے، جو آپ کا اور جو آپ کا مینیفیسٹو ہے، آپ نے بتایا کہ کیسے ہاؤ یو وانٹ ٹو کلچرلی چینج، انٹلیکچولی ون ایٹسیٹرا. ڈونٹ یو تھنک ایک بہت ہی خاص ایک پاپولیشن ہے جو یہ پتہ ہے کہ سمجھ بھی پاتی ہے ایٹ دا فرسٹ پلیس. مطلب آئی ایم شیور یہ پوڈکاسٹ میں جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ بہت ہی خاص عوام کو سمجھ آئی ہوگی کانٹیکسٹ، اور آپ نے کہاں پہ ہنٹ کیا ہے، کہاں پہ ہنٹ نہیں کیا. تو ڈونٹ یو تھنک دا میجورٹی تو ویسے ہی آپ سے بات ریلیٹس نہیں کرتی، اس کو پتہ ہی نہیں سیکولرزم ہے کیا، اس کو پتہ نہیں ایتھیزم ہے کیا، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میرے مسئلہ کیوں ایتھیزم ہے. ٹھیک ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں جو موومنٹ ہے یہ تو میسز کے لیے ہے، کیونکہ اگر تو ہم صرف سیکولرزم پہ بات کر رہے ہوں دین اٹ ول بی فیئر آرگومنٹ. ایون دین لوگوں کو سیکولرزم کا کم سے کم پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پتہ ہے لوگوں کو. دیکھیں دیر از اے نیم ہے نا، ایک لیبل ہے. لوگوں کو بتانا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیبل کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو مثال کے طور پر پاکستان میں اگر بینکوں میں اگر سود ہے تو دیر از سیکولرزم، حرام ہے بھائی. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ سیکولرزم ہر طرح کا حرام ہے، جس نے اپنے لیے حلال بنایا وہ میں اپنے مسلمانوں کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے بینکوں میں اگر اسلامی بینکنگ نہیں ہے تو سیکولرزم اور کیا ہوتا ہے. اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں
برا حال ہوا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بیسکلی وہاں پہ کوئی اسلام کا لینا دینا ہی نہیں رہا ہے، ایسا آستہ ہی ختم کر رہے ایسا ہی ہے ہیں۔ سیکولرزم اور کیا ہوتا ہے؟ ہم، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے کہ پاکستان میں اسلام کو یہ اسلام کا غروب کر دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا طلوع ہو جائے صحیح معنوں میں، کیونکہ جس طرح سے یہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، ابھی دیکھیں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جو اسلام کے ساتھ ہوتا ہے، آپ آج میوزک کنسرٹ آپ نے کرانا ہے، آپ کو آج اجازت مانگیں آج مل جائے گی۔ ہم، ایک اسلامی آپ نے وہاں پہ کوئی ایک چیپٹر رجسٹر کرانا ہے، آپ کو دانتوں سینے آ جاتے ہیں، ہم، نہیں کرنے دیتے۔ ہم، سیریس مسئلہ ہے، اس کو اکنالج کرنا ہوگا کہ آہستہ 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 یہ پبلک پالیسی اسلام کو ختم کرتے کرتے سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہم، اسکولوں میں جہاں پہ ذہن سازی کا کام ہونا چاہیے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ نوٹیفیکیشن جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، فلاں ہمارا میوزک ایونٹ ہے، اسٹوڈنٹس اس میں شامل ہوں، ڈانس فار ایجوکیشن، ریڈ فار ایجوکیشن، ڈو سائنس فار ایجوکیشن، یپ، لرن کریٹیکل تھنکنگ فار ایجوکیشن، ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ Yeah. نہیں، ڈانس فار ایجوکیشن۔ یہ آہستہ آہستہ یہ لے کے جا رہے ہیں۔ باقی بات ہماری صرف سیکولرزم تک ہے نہیں، ہمارا جو ریوائولسٹ کا جو پولیٹیکل جو کام ہے وہ ڈینجرس ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جن وجوہات کی بنا پہ مجھے گولی لگے گی ان میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ آور ایم از کہ پاکستان کی پولیٹکس کو ٹیک اوور کرو۔ آپ لگتے بھی ماشاء اللہ سیاستدان ٹائپ ہے، آپ کی ہر جو آدمی سیاستدان ہوتا ہے، آپ کی جو فیل ہے نا وہ پاکستانی سیاستدان وہ ہے۔ تو یہ تو آج کل ویسے میں ایکچولی پروموٹنگ شلوار قمیض اور نہیں ہے ماشاء اللہ، باسکٹ it suits you ماشاء اللہ۔ and actually I've missed it for about 23 years anyway in my life so it's kind of a compensation as well anyway پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ٹیک اوور کرو ان پہ، دس از دی اونلی وے۔ رہو تحریک انصاف میں، رہو نون لیگ میں، رہو پیپلز پارٹی، سب اپنی اپنی پارٹیز کو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے آپ پاکستان کے اندر ایک شریعہ کمپلائنس لے کے آ سکتے ہیں، اپنے ووٹ کے ذریعے لے کے آ سکتے ہیں۔ ووٹر سارے ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں، لیڈرشپ کی آپس میں دوڑیں لگا دو کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے سبھی آپ کے لیے آپ کے کام کر رہے ہو۔ جب نیچے ایک مست ماحول بنا ہوا ہو، اوپر لیڈرشپ جو مرضی کرے، پھر تو لیڈرشپ اوپر سے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ٹرانسجینڈرز ایکٹ میں کون کون اکٹھا تھا بھلے؟ سارے ہی تھے تقریباً، سارے تھے۔ ہاں نیچے عوام کیا کر رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں، بالکل۔ لیکن جب عوام اکٹھی ہوئی ہے، اوپر مسئلہ بنا تو سارے ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں کہتا ہوں ہر مسئلے پہ عوام اکٹھی ہو جائے، اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر رہو، ہمیں یہ چاہیے۔ تو وہ تو ہر آدمی کا مسئلہ ہے، پھر وہ صرف کچھ اسٹوڈنٹس کی بات تو نہیں ہو رہی، وہ تو ہر آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ٹیلی ویژن سے ہم کہتے ہیں کہ فحاشی ختم ہونی چاہیے، تو ہر پاکستانی کے لیے بات کر رہے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، پاکستان مسلم میجورٹی کنٹری ہے، دیر فور میں زیادہ مسلمان کی بات کرتا ہوں، لیکن جب ہم میڈیا کی فحاشی کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کی ہندو بیٹی کی عزت کی بھی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی سکھ بیٹی کی بھی بات کرتے ہیں، کرسچن بیٹی کی بھی بات کرتے ہیں کہ عزت غیرت تو سب کی کامن ہوتی ہے، تو ہم سب کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو وہ تو عام پاکستانی ہے جس میں امیر غریب سوشلی کیا اسٹیٹس ہے، سب کی بات ہے، بیکاز دس از دا لیگیسی وی ہیو ٹو لیو۔ میں نے آج شیئر کیا تھا، ہمارے ریوائولرز کے پلیٹ فارم سے شیئر ہوا تھا کہ بھائی اچھا گھر، گاڑی، کوئی زمین جائیداد، سب انسان یہ اپنے بچوں کو وراثت میں دینا چاہتے ہیں۔ کلچر اس سے بڑی چیز ہے جو وراثت میں دینی ہے، سبحان اللہ۔ وہی کلچر دے کے جائیں گے جو آپ خود کریٹ کر رہے ہیں یا خود توڑ رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایک فحاشی پہ مبنی ایک پیراڈائم ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں، تو کل وہ ہماری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے نہ آئیں تو گلا ان سے نہیں کرنا چاہیے۔ وی شوڈنٹ۔ ڈونٹ یو تھنک یہ ڈیفیٹڈ سائیکالوجی ہے کہ خراب سسٹم میں لگے رہو، خود اچھا پارٹ پلے کر لو؟ مطلب اس طرح میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، چلو فار ایگزامپل ادارے کا نام نہیں لیتے، لیکن کوئی بھی ادارے کا نام ہے، کوئی بھی ادارہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ چلو تم تو اچھے ہو جاؤ گے نا، وہ لوگ خراب ہیں تو تم تو اچھے ہو جاؤ گے نا۔ ڈونٹ یو تھنک دیٹس اے ڈیفیٹڈ سائیکالوجی؟ اٹس اسٹوپڈ سائیکالوجی، اٹس ناٹ ایون ڈیفیٹسٹ۔ اوکے، تم اچھے ہو جاؤ گے باقی سارا، ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ دیٹ ٹو ہیپن؟ بائی دا وے، گندے پانی میں آپ یہ کہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، واٹ یو آر سیئنگ از کہ سارا تالاب ہی گندا ہے گندی مچھلیوں کے، بس سم ہاؤ یو ول اسٹے دیئر اینڈ یو ول ریمین۔ وہ بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا، اوکے، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس۔ صحیح ہے۔ آپ خوشبو کی دکان سے گزر جائیں تو خوشبو آپ کے جسم سے آنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر اندر رکیں تو بدبو میں رکیں، تھوڑی دیر وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس ماحول سے خود کو بچا کے آپ نکل جاتے ہیں وہ ولی ہو گئے نا، پھر تو پھر تو بات ہی ہو رہا ہے، لیکن ہم میسز کی بات کر رہے ہیں، اس لیے اس ماحول کو ٹھیک کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ برنگ سم تھنگ فورن ہے،
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوراً اس میں آ گئی ہے اس کو مائنس کرنا ہے, جو پیچھے بچتا ہے وہ تو ہمارا ہی ہے نا. We just want to revive that. اوکے, جہاں تک میں سمجھوں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ ایک بیماری ہمارے اندر ہے, اگر پتہ ہو یا نہ پتہ ہو وہ بیماری ہے, اور آپ اس کے خلاف اس کو ڈائگنوز کر رہے ہیں, اس کے خلاف جو نا اس کے بنے ہوئے ہیں, آپ اس کے انجیکشن بنے ہوئے ہیں. بٹ دا تھنگ اس کہ کبھی کبھار بیماری کی اشنائی نہ ہونا ایک نعمت ہوتی ہے, یہ زحمت بڑی ہوتی ہے. ادھر ویز If you don't know کہ بیماری ہے تو اس کو کیسے علاج دیکھنا. بزنس کوچ کی آگے آپ نے بات کی, بزنس کنسلٹنٹ, بزنس کوچ, ہمارا جو پہلی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب بھی کہیں کو بلایا جاتا ہے, کوئی بزنس اگر پرفارم نہیں کر رہا صحیح طریقے سے, تو ہم کبھی پروسیسز پہ نہیں جاتے نیچے. فرسٹ آف آل جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نا, اس کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے کہ ڈو دے ایکچولی نو what the problems are. کیونکہ اگر وہ پرابلم کو اکنالج نہ کریں, اس کی ایگزسٹنس کو اکنالج نہ کریں, تو نیچے آپ جتنی مرضی چینجز لے کے آئیں, آپ لے کے آ ہی نہیں سکتے ہیں, کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی. سو یو ہیو ٹو ایکسپلین دس از دا پرابلم, اکنالج اٹ, پھر اس کو ہم فکس کرتے ہیں. تو پرابلم کا نہ پتہ ہونا اصل میں ڈیفیٹسٹ اپروچ یہ ہے کہ میں بس سم ہاؤ امید پہ زندگی گزار دوں گا کہ یار کچھ نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی کے بیسک پرنسپلز میں سے یہ ہے کہ آپ بہترین چیز کی امید رکھیں, لیکن بدترین چیز کے لیے تیار بھی رہیں. کیسے بدترین چیز کے لیے تیار ہو سکتے ہیں جب آپ یہ کہیں کہ یار مجھے بیماری تو ہے, اگر مجھے نہ پتہ چلے تو وہ اچھی بات ہے. اب ہاؤ وڈ ون فیل, کسی کو کینسر ہے تو اچھی بات ہے, پتہ چل جائے نہ پتہ چلے. کہتے ہیں نا کہ کینسر چپ کر کے انسان کو مار دے تو پھر بندہ کہے کہ یار نہ پتہ چلے یار یہ اچھی بات ہے. But if you know that it can cause a very painful death, then you would want to know about it. Especially if you know it's contagious. ہاں وہ بیماریاں جو کنٹیجیس ہیں, بالکل, you know, absolutely. کیونکہ وہ پھر صرف آپ کی ذات تک نہیں رہتی نا, وہ پھر سوسائٹی چلی جاتی ہے. تو بٹ دین اگین دا کوشچن از کہ مطلب میں نے, کیونکہ آئی ہیو ڈن, آئی اسٹڈی فرام اے لیولس, ٹھیک ہے, میں نے اے لیولس کیا ہوا ہے, آئی اسٹڈی فرام سٹی اسکول. تو مطلب اس لیول کی عوام جہاں جو مطلب یو نو جو آپ خاص کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, ان سے بھی اگر آپ فیمنزم پہ بات کرو یا کسی بھی ازم پہ بات کرو, دے ڈو ناٹ نو واٹ فیمنزم از, یو نو, دے آر لائک ہاں تو عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے, اینڈ یو آر لائک کیوں نہیں ہونے چاہیے, کیوں نہیں, کس نے کہا نہیں ہونا چاہیے, بٹ وائی فیمنزم, اینڈ دے آر لائک تم کتنی سستی بات کر رہے ہو, کوئی دھکے نوسی بات کر رہے ہو, ایٹسیٹرا. تو کسی کو پہلے سمجھانا یہ بات کہ تمہیں یہ بیماری ہے اور پھر اس کا یہ علاج ہے, آپ یہ کر رہے ہیں, یو نو, آئی لائک دیٹ. اسپیشلی جو ڈبیٹس ہو رہی ہے نا, جو ڈبیٹس کر رہے ہیں, اور ان کو جو ذرا ہیرو وہ جو ان کے پاپا لفظ میں آ رہا ہے کہ جو ان کے استاد ہیں, ان سے جب آپ کو جب ماشاء اللہ علمی طور پر آتے ہیں, دیٹ سم تھنگ وچ یو نو ایکچولی شفٹس دا مائنڈ سیٹ. اللہ تعالیٰ استقامت دے, قبول فرمائے. بٹ آر یو مطمئن ود واٹ یو ڈوئنگ, ٹھیک ہے, اینڈ ویئر ڈو یو سی یور سیلف, مطلب کتنے اور گہرائی میں چاہتے ہیں, یو نو, اسٹریٹجیکلی کیا کرنا چاہتا ہے کیسر, اور ابھی تک کیا کمی رہی ہے؟ دیکھیں, مطمئن اس حوالے سے تو ہوں, اور سب کو ہی ہونا چاہیے کہ رزلٹس آپ کا پرابلم نہیں ہے, بیسک. لیکن جو کوشش ہے اس پہ جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس پہ تو ہم کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے. آلویز فائنڈ سم تھنگ بگر اینڈ بیٹر. بیشک کیا چیز ہم چاہتے ہیں بس دنیا کی حد تک کہ ہم پہ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو. سبحان اللہ. Obviously this is something what we want. But اس کی ایک ایگزیکیوشن ہے کہ وہ کیا کریں گے تو شاید ہم پھر اس چیز کے اہل ہو جائیں. اس کے لیے ہم پاکستان میں دوبارہ سے ایک شریعہ ڈریون کنٹری جو یہ ہونا چاہیے تھا, ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. ہونا چاہیے تھا, پاکستان بنا اس لیے تھا نا, اور کیا مقصد تھا ہمارا. لبرلز ڈس ایگری کرتے ہیں آپ سے, ان کا رائٹ ہے, لیکن لبرلز کا دیکھیں, ان کا تھاٹ پروسیس سمجھنے کی کوشش کریں. لبرلز کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ الٹرنیٹیوز ختم کر دیے جائیں. یہ اتنی کننگ موو ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے تو پاکستان میں ساری لبرل جتنی بھی سازشیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. وائی غزالی از دا بیڈ گائے. سو آیا آپ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, آپ سوچنا چاہتے ہیں کہ یار یو نو وٹ آئی جسٹ نیڈ ٹو بریک فری فرام دس, یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ کے پاس دو آپشن ہیں, either you go back to your roots or you go to secularism. If Ghazali is a good guy, then you will go back to your roots. Okay.
सो गजाली हैज़ टू बी द बैड गाय कि आपके पास एक ऑप्शन बचता है, अल्टरनेटिव ख़त्म हो गया है, एक बचता है, वो ये है कि देखो अमेरिका तरक्की की है ना, रिलीजन को छोड़ा है ना उसने, साइंस में आगे गया है ना, तुम भी वैसे हो जाओ। सेम थिंग गोज़ थ्रू पाकिस्तान कि अल्टरनेटिव ख़त्म हो जाए कि आज पाकिस्तान एक पाकिस्तानी सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है भाई, इंडिया में जो मुतहदा इंडिया है कैसे बुरा हो रहा था मुझसे, आई जस्ट वांट टू थिंक कि मैंने क्या करना है, तो आप उसे अल्टरनेटिव छोड़ दें कि नहीं नहीं ये इस्लामी मुल्क तो बनाने नहीं जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे, ये जो मिलियन के अराउंड लोग इस्लाम के अलावा यूनाइटेड कुछ नहीं करता पाकिस्तान को, कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल। अपेरेंटली फॉर देम अल्टरनेटिव खत्म करने का ये तरीका, जैसे अल-गज़ाली वाला अल्टरनेटिव खत्म करना है, जिन्ना और इकबाल वाला खत्म करना है, यार वो तो बड़े सेकुलर लोग थे, वो तो बड़े यार लिबरल लोग थे, बड़े सेकुलर लिबरल लोग थे। जनाब को तो ऑफर हुई थी मुतहदा हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनने की, आपको होती है आप एकदम से बन जाते, ऐसा ही है। but he was a visionary, he refused that because he had a different Pakistan in mind. तो हम जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वही पाकिस्तान है, आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ओके, कितने लोगों ने इसके लिए जदोजहद की है, कोशिश की है, आइडियाज़ इवॉल्व हुए हैं, फिर जाके पाकिस्तान बना है, और पाकिस्तान बनने के बाद अब हम इसको सेकुलर कर देते हैं, वुडंट मेक एनी सेंस। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं कि जिसमें हमारी बहनें बेटियाँ बेहतरीन माएँ बने, बेहतरीन साइंटिस्ट बने, बेहतरीन डॉक्टर्स बने, हमारे बच्चे वो दीन में उनकी ग्राउंडिंग हो और फॉरवर्ड थिंकिंग हो, नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, साइंस में अपना किरदार अदा करें, अच्छे वकील हम बने, दुनिया में एक नया लीगल ऑर्डर जो हर वक्त इवॉल्व होता रहता है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो, सैयार लो, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा से रिवाइव करें। हम ये चाहते हैं, प्राइड चाहते हैं दीन के अंदर, रैशनैलिटी के अंदर, लेकिन आप हमसे कहें कि आपके पास एक ही अल्टरनेटिव है, आप अपनी रूट्स पे नहीं जा सकते, आपने वो उस तरफ जाना है जो मटीरियलिस्टिक है सिर्फ, या जो एथियस्टिक है, टू दैट वी रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज एंड से कि नहीं भाई वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके फेवरेट इंजीनियर साहब इस पर बड़े कहते हैं कि इस्लामिक हुकूमत आ ही सकती है पाकिस्तान में, किसकी आएगी? मैं क्या तबसरा करूँ, वो कभी कहते हैं आ जाएगी, कभी कहते हैं नहीं आएगी, ये भी कहते हैं आ जाएगी। या ही इज़ ऑन रिकॉर्ड फॉर सेइंग कि ये जो सेकुलर्स लिबरल बात कर रहे होते हैं ना कि किस फ़िरके की हुकूमत आएगी, वो भाई इस्लाम में फ़िरकों की हुकूमत नहीं आती, इस्लाम की आती है, और बाद में खुद ही कहते हैं कि नहीं फ़िरकों की। सो आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि उनके किस साइड को, हाँ ये हो सकता है कि उनके वो क्लिप्स में अपने पास रखो, जब ये सवाल पूछा जाए तो उनके क्लिप के सामने मैं उन्हीं का जवाब दे दूँ कि भी इंजीनियर साहब से पूछ लें, बट आई एम नॉट श्योर कि उनका इसमें फाइनल व्यू क्या है। तो इन योर ओपिनियन व्हाट्स द बिगेस्ट इशू या मर्ज जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है? इंटेलिजेंस, रिलैक्सेशन, कोई इस्लामी पाकिस्तान में रहने यहाँ पे क्या होगा, हमारे सारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो यूनिट्स हैं वो सारे के सारे इस गलत फहमी के एहसास में है कि इस्लामी मुल्क यहाँ पे क्या हो सकता है। इस मुल्क की पॉलिसी लेवल पे सेकुलराइजेशन इसी वजह से हो गया कि लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया। आज मैं पाकिस्तान भर के मदारिस में जा रहा हूँ, बातचीत उनसे कर रहा हूँ, जस्ट टू वेक देम अप कि आपके पास बहुत कुछ है, यू नीड टू स्टैंड अप। वो भी इसलिए रिलैक्स रहते हैं टाइम से कि अब कौन सा 1857 वाला माहौल है, आज़ाद पाकिस्तान, इस्लामी पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी की ज़रूरत है। ट्रांसजेंडर एक्ट बना तो हमारे एक रवायती फ़िक्र रखने वाले आलिम दीन भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, वो 2022 में मेरे ख्याल में 2023 में कह रहे थे कि किसी माई के लाल में इतनी ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का कानून पाकिस्तान में बनवा सके। एंड आई रिस्पॉन्डेड टू हिम कि सर माई के लाल 2018 में बना चुके हैं, पर आई डोंट ब्लेम यू, इसलिए कि आप रिलैक्स हैं यार, इस्लामी पाकिस्तान है, यहाँ क्या हो सकता है। दिस पीपल नीड टू वेक अप, जो सबसे बड़ी हर्डल है कि हम कंफर्ट जोन में हैं, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन। पाकिस्तान को दोबारा से आज़ाद कराना है, उतनी ही एफर्ट चाहिए जितनी इसको पहली दफ़ा आज़ाद कराने के लिए चाहिए थी। सही है, इट्स अ सेम मोन्यूमेंटल एफर्ट, बट देन दिस इज द ओनली वे वी कैन गो अबाउट इट। आज़ाद है कराना किससे है? किससे आज़ाद? सेकुलराइजेशन, जो सेकुलराइजेशन से आज़ाद कराना है। ओके, और सेकुलराइजेशन क्यों है पाकिस्तान में? इसलिए कि हम फ्री माहौल में है ना, आज़ाद पाकिस्तान, मुसलमान पाकिस्तान, यहाँ की क्या हो सकता है। एंड वी जस्ट गिव देम दी, देखें एक छोटी सी बात, आगे हमने कहा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, लिटरली हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं, हर फहाश चीज़ जो आप करना चाहते हैं, आपको एक सेफ स्पेस मिल जाती है, सेफ डेटिंग साइट आपको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन थोड़े से लोग हैं ना, ज़्यादा लोग तो नहीं चाहते ऐसा,
لیکن مجبور ہیں. نہیں چاہتے زیادہ لوگ. یونیورسٹی میں نہیں زیادہ بچے نہیں جاتے. انفیکٹ اٹس کوائٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہاں. کہ یونیورسٹیز کے اندر جتنے بچے اب مسجدوں میں جاتے ہیں یونیورسٹی کی، آج سے 20 سال پہلے اتنے نہیں جاتے تھے. انٹرسٹنگ. 10 سال پہلے نہیں جاتے تھے. ایسا ہی ہے. جتنا وہاں پہ اب ہم نقاب دیکھتے ہیں، حجاب دیکھتے ہیں بچوں کا، پہلے اتنا نہیں دیکھتے تھے. ایسا ہی ہے. یہ تو حقیقت ہے. نہیں، وہ دوبارہ وہ چیز بھی ساز پر اب ہو رہی ہے، لیکن مجبوری ہے. اب میں نام نہیں لوں گا کہ یونیورسٹی کا وہاں پہ ایک کنسرٹ تھا، بہت لاغ تھا. کچھ بچوں نے وہاں پہ اس کے خلاف بات چیت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کینسل ہو گیا. لیکن نہ صرف اس کنسرٹ کو دوبارہ سے وہاں پہ اس کی اجازت دی گئی بلکہ مسجد کے ساتھ دی گئی. اچھا. جسٹ ٹو شو دا مسل کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا. اب ہو رہا ہے نا، یونیورسٹیاں بھی کر رہی ہیں سارا، کوئی مجبوری کی ہے. اور لوگ کیوں سارا ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ یار اسلامی پاکستان میں کیا ہو جائے گا؟ پاکستان میں سارا یونیورسٹیوں کا پرائیویٹ بزنس. 1 سال، صرف 1 سال کی قربانی ہے. والدین اور اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں جائیں گے یونیورسٹیز. ایسا ہی ہے. نہیں دیں گے فیس. ایسا ہی. آپ 1 سال فیس روکیں. ایسا ہی ہے. سارے ڈین جو ہے نا مدینہ سے آئے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. اللہ. سب چینج ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. یہ پاکستانی بینکوں میں کتنا سود ہے. ایک دفعہ پاکستانی کھڑے ہو جائیں کہ پاکستان میں جو اسلامی بینکس ہیں، and I realize کہ سارے کے سارے اسلامی نہیں ہیں، لیکن there is a doctrine of lesser evil. کمرشل بینکوں سے پیسہ اٹھائیں، آپ لے کے جائیں، دیکھیں ہمارے کمرشل بینک فوراً اسلامی ہو جائیں گے. وہ تسبیح ان کے برانڈ میں چل رہی ہے. مینیجر کے لیے ریکوائرمنٹ ہوگی کہ درس نظامی کیا مسٹ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اٹس آل اباؤٹ قم، کھڑے ہو جاؤ. قم فانذر، قرآن یہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ اور بتا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے ہم نے موٹو لیا ہے، ڈو اٹ. 1 سال کی قربانی ہے. آپ بینکوں کے خلاف ریوولٹ کریں، یونیورسٹی کے خلاف ریوولٹ کریں، گورنمنٹ کے خلاف کریں، پیسفل. کوئی پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. کوئی گالی دینے کی ضرورت نہیں، کوئی گملہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم اس چیز کی ایڈوکیٹ کرتے ہیں. جسٹ اسٹینڈ اپ فار یور رائٹس. دیٹس آل یو ڈو. 1 سال کے اندر آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں. 1 سال میں یونیورسٹی ٹھیک ہوگی، اگلے سال میں پولیس ٹھیک ہوگی، اس سے اگلے سال کوئی اور ٹھیک ہوں گے، سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا کیسر بھائی، میرا نا ایک جینون سوال ہے، اور آئی بلیو کہ جو 2 میجر فرقے نا اسلام کے، شیعہ سنی تو ہے ہی ہے، ایک اور ہے نظامی اور غیر نظامی. ٹھیک ہے. جو نظام پہ بلیو کرتے ہیں، نظام پہ نہیں بلیو کرتے. اگر ہم ایز سنت کے ٹریڈیشنس بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کی خلافت کو اون کیا، اور اس کے بعد پروفیسائز کیا امام مہدی کی خلافت کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کی خلافتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی اون نہیں کیا. اول تو دیا کہ 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن کسی کا ڈائریکٹ وہ نہیں، کسی کا خاص پروفیسی نہیں ہوئی ہوئی، ایز اے اونرشپ نہیں ہوئی ہوئی باقیوں کی. اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے امید میں، عباسیت کے، ٹھیک ہے نا، اور باقی جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں بڑی خرابیاں بہت تھیں. ٹھیک ہے نا. ان کے بہت سے مسائل بھی تھے. سوال یہ آتا ہے کہ کوئی، آئی ایم شیور آبویسلی اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ریاست نہ بناؤ، ریاست تو بنانی پڑے گی آپ کو، لیکن ریاست بنانا تو صرف ایک اسٹارٹ ہے. ریاست ہوتی کیا ہے؟ اسلامک ریاست کیا ہے؟ I think اسلام ریاست کو کسی دوسرے طریقے سے ڈیفائن نہیں کرتا. اوکے. ریاست بنیادی طور پہ ایک آئیڈیا ہے، ایک نوشن ہے کہ آن اے ڈیفائنڈ پلیس جس کی ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر سرٹن آئیڈیالوجی کے تحت لوگ چلیں گے. اوکے. دیٹس ان اے نٹ شیل از اے ریاست بیسکلی. اس کے اندر پھر حکومت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر سیاست بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر آپ کی معیشت بھی آ جاتی ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اسلام نے اپنا ایک نظام دیا ہے کہ اسلامی ریاست میں یہ چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے. رہی بات خلافت کی، دیکھیں پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو خلافت لے کے آنا چاہتے ہیں. پرسنلی آئی ایم ناٹ ویری، جسے کہتے ہیں نا کہ سیکولر ہی ہوگا. پر آپ بھی نہیں، کیوں؟ اچھا خلافت سیکولر تو نہیں ہوئے، لیکن پھر آپ نیشنلسٹ ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نیشنلسٹ نہیں ہوں، لیکن میرے لیے نیشنلزم منزل نہیں ہے، ایک سنگ میل ہے. اوکے. وی وانٹ ٹو کریٹ اے پاکستان پروجیکٹ جس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اومیٹک لیول پہ. لیکن پاکستان میں ہمارے پاس وہ ماڈل ہی نہ ہو تو باقی دنیا کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دس از سم تھنگ یو کین آلسو ورک آن. تو ماڈل تو نہیں ہے آپ کے پاس. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس حد تک آپ مجھے نیشنلسٹ کہہ سکتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ جو خلافت کی بات ہے نا، میں آئی ایم ناٹ ریئلی سولڈ آن دی آئیڈیا کہ خلافت ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. اوکے. آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود خلافت، آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن اصل چیز ہے کہ آپ نے ایک شرعی ریاست کے لیے تگودو کرنی ہے جس میں خلافت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. اور یہ آپ نے بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن تو قیامت تک ہے نا، قرآن کی آیت بھی قیامت تک ہے کہ دین میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ. وچ مینس کہ آپ نے ریاست تو بنانی ہے، کیونکہ دین میں پورے کے پورے داخل تو آپ اس وقت ہوں گے جب آپ کے پاس ایک ہولسٹک سسٹم ہوگا، ایک سیکولر بیس سسٹم نہیں ہوگا، ہولسٹک ریلیجس سسٹم ہوگا.
کہ آپ کی بینکاری بھی سودی نہیں ہوگی, آپ کا میڈیا بھی فحش نہیں ہوگا, سوشل کرپشن بھی نہیں ہوگی, مورل کرپشن بھی نہیں ہوگی. وہ تو اسی وقت ہوگا نا کہ اسلامی ریاست ہے. تو یہ آئے تو قیامت تک ہے کہ صرف تو آپ نے تک دو کرنی ہے. لیکن جو خلافت ہے وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ امام مہدی انہی کے ذریعے آئے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان دا مین ٹائم ہم کیا پھر قرآن کو اللہ تعالیٰ معاف کرے سسپینڈ کر دیں؟ ان دا مین ٹائم باقی جتنے بھی جن چیزوں کو حرام کہا گیا کیا ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ نہیں جب امام مہدی آئیں گے تو کر لیں گے؟ سسپینڈ نہیں. اگین دا تھنگ از آئی بلیو کہ اوبویسلی سیاست نہ کرنا از ناٹ اے سولوشن, لیکن سیاست کیسے کرنا یہ بھی ایک ایسا سوال ہے اس کا جواب شاید ہمیں نہیں پتا ابھی. لیکن ہم لوگ ایکچولی وی ہیو اے ویری کلیئر آنسر کہ ایک اسلامی ریاست میں سیاست کیسے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے. دیکھیں اسلام کی ہر چیز جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے, یعنی کہ جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے بیسکلی وہ سوشل جسٹس پہ بیسڈ ہے. ہماری اکانومی بھی سوشل جسٹس پہ بیسڈ ہے, ہماری پولیٹکس بھی سوشل جسٹس پہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اٹس ویری ویری کلیئر کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو رولر ہوتا ہے وہ آپ پہ زبردستی نہیں آ سکتا. اسلام کا کلیئر پرنسپل ہے. صحیح ہے. وہ لوگوں کی مرضی اس میں شامل ہو. مرضی کیسے ہم ڈٹرمن کریں گے اس کے مختلف طریقے ہیں. کچھ ہے قبائل کے سردار کے تحت, کچھ ہے کہ آپ ایک آدمی اپنا ووٹ دیتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ اسلام اس کو بھی ڈینائی نہیں کرتا ہے. لیکن شریعت میں ایک کانسیپٹ ہے عرف کا, کہ آپ کے جو کنٹمپری پیراڈائم ہے اس کے تحت وہ چیزیں جو شریعت سے متصادم نہیں ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو جس زمانے میں خلافت کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں تو ہوتا ہی خلیفہ تھا نا بیسکلی. آپ اسے بادشاہ کہیں کچھ بھی کہیں کہ آپ کو اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا ایبسلوٹ رولر ہے. ایون اسلام نے بھی اس طرح کے ایبسلوٹزم کو آنر نہیں کیا ہے. آئی تھنک اس کے بغیر تو چل نہیں سکتا نظام. نہیں, اسلام میں اس طرح کا ایبسلوٹزم نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ آپ حضرت عمر کے دور میں ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ تقریر کے دوران بھی حساب مانگ لیا گیا. اینڈ ہی ایکچولی ہیڈ ٹو پرووائڈ دی جسٹیفیکیشن. آپ یہ کوشش کریں نا کہ اس زمانے کی اور جو تھی کوئی فارسی سلطنت تھی اس میں بادشاہ کو روکے کوئی آدمی کہے ایسی بات, تو وہ ایبسلوٹزم تھا. تو ہمارے ہاں یہ ایبسلوٹزم نہیں تھا. ہمارے ہاں تو ایون حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی تقریر ہے اس کا جو سینٹرل تھیسس ہے وہ یہی تھا کہ پہلے تو آپ کی نا ایک ڈیوائن ریگولیشن تھی, نبوت کے ذریعے تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحی کا ربط تھا, وہ تو اب ختم ہو گیا. تو اب مجھے ایکسیپٹ کرنے کا کرائٹیرین کیا ہے؟ ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت ہے. اگر میں قرآن و سنت پہ ہوں تو میری مجھے فالو کرنا ہے, نہیں تو مجھے فالو نہیں کرنا, مجھے کریکٹ کر دینا ہے. فالو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ڈساؤن بھی کر سکتے ہیں, کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اسلام میں تو اس طرح کا ایبسلوٹزم نہیں ہے کہ جو اوپر ہے اس نے مرتے تب نہیں رہا. آپ کو سیکولر پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ یہی تو مسئلہ ہے, جو مین بنیادی فرق ہے اسلام کا, سب سے پہلا فرق ہے وہ خلافت پہ ہے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ خلافت ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. اچھا, جو شریعت میں ہے نا, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, رولرشپ کہہ لیں, گورنمنٹس کہہ لیں, کہ پہلا جو لوگوں کی, جب میں یہ کہہ دوں کہ خلافت اس کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں میں خلافت کے خلاف ہوں. آج پاکستان میں اگر چوائس ہو تو میں یہی کہوں گا یار خلافت ہونی چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دا فیکٹ کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ پروفیسائز نہیں کیا گیا کہ آپ نے ہمیشہ اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے, بلکہ تگ و دو کرنی ہے آپ نے ایک شریعت کے نظام کے لیے. تو اس کے لیے فوکس ہمیں اس پہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کے لیے کوشش کریں جو ہمیں پتہ ہے کہ امام مہدی سے پہلے ہونی ہی نہیں ہے. وائی ویسٹ ٹائم ایفرٹ اینڈ ریسورسز آن دیٹ. اوکے, بینکوں کو سود سے پاک کراؤ بھائی, میڈیا کو فحاشی سے پاک کراؤ, اپنے جو رولرز ہیں ان کو ڈیموکریٹکلی لے کے آؤ, لیکن اس لیے لے کے آؤ کہ وہ شریعت کو امپلیمنٹ کریں گے. ڈیموکریٹکلی یہ کام کر سکتے ہو, زیادہ بہتر پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, ووٹ بینک مسلمان کے پاس ہے زیادہ. صحیح ہے, وی کین میک دیٹ چینج. تو اس نعمت کو چھوڑ کے انسان کہے کہ نہیں میں اس کو تو میرے پاس جو ہے اس کو چھوڑ کے میں کسی اور طرف جا رہا ہوں. ڈو یو تھنک ووٹ بینک مسلمان کے پاس ہے پاکستان میں, اور کس کے پاس ہے؟ کہاں ہے, کس کے پاس نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے کیا کتابی طور پہ؟ اصل میں کس کے پاس ہے؟ Go and say it. I want you to say that. I believe جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ہمارے اوپر, بالکل, which is the reason کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ٹیک اوور کرو, جو بھی جیتے گی آپ کی جیتے گی. Don't concentrate the power onto one political party. But the thing is کہ بات وہی ہے کہ اس کے پیچھے نا ایک بڑی پرائر وہ ہے, ایک پرائر انٹینشن ہے, بڑی اچھی انٹینشن ہے کہ سارے لوگ اتنے نیک شریف ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جنورلی چاہتے ہیں کہ رشوت نہ ہو, وہ جنورلی چاہتے ہیں کہ جو ہے خرابی نہ ہو. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میں ناٹ سیئنگ کہ شناختی کارڈ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, ہم سیئنگ کہ کیا جنورلی ہم اسلام چاہتے بھی ہیں. آف کورس چاہتے ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے, لوگ جب ڈیفینسو موڈ میں جاتے ہیں تو ان کا بیسٹ سیلف آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ سامنے آیا ہوا ہوتا ہے. اوکے,
ٹھیک ہے. سروائیول موڈ میں آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انسان کے جو اصل کیریکٹر کا ٹیسٹ ہے وہیں پہ ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ کہنے کی بات نا ایک آدھے انسیڈنٹ تک ٹھیک ہے. جب زیادہ بات تفصیل میں جاتی ہے تو انسان کیو ان کرتا ہے. آج پاکستان میں آپ اپنے رائٹ کے لیے آپ کا جو ایک رائٹ فل آپ کا ایک حق ہے, آپ کی حق تلفی ہوئی ہے جس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آپ تھانے میں جاتے ہیں, تھانے میں آپ بغیر رشوت کے FIR آپ درج نہیں کرا سکتے. ایسا ہی ہے. یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں وکیل نہ کرو جج کر لو انصاف کے حصول کے لیے. کیا سیریسلی انٹرسٹ. بجلی کے بل فری یونٹس دیے جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کو جن کی پہلے لاکھوں میں تنخواہیں ہے. پے کون کر رہا ہے؟ بھٹے کا مزدور. ایسا ہی ہے. جس کی آج پاکستان میں جتنی تنخواہ ہے مہینے کی نہیں 3-4 مہینے کی, اتنے پیسوں اکٹھے کرے تو ایک خرچہ ایک نہیں آتا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا, ایک VIP کا. لوگ یہاں پہ اسلام نہیں چاہیں گے کہ جہاں تھانے میں جائیں تو عزت ملے, کچہری میں جائیں تو عزت ملے, آپ کو جلدی انصاف ملے, آپ اسی چیز کا پے کریں جو آپ کا بنتا ہے. اننیسیسری ٹیکس شریعت میں نہیں ہے. ختم. یہ بجلی کے بل شل جتنے سارے ہیں یہ پرائیویٹ پارٹ کمپنیز کو یہ دیے ہوئے ہیں سارا پروڈکشن کے لیے, سب ختم. لوگ کیوں نہیں چاہیں گے؟ میں ملک ریاض ہوں, میں کیوں چاہوں گا؟ اگر آپ نہیں چاہیں گے دیٹ کوڈ بی اے پاسبلٹی. لیکن جب لوگوں نے ووٹ دینا ہے ان پارٹیز کو جنہوں نے آپ کو گورن کرنا ہے, وہ اپنے ووٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. دس از وائی آئی سے پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یار آپ خود سوچیں, آپ خود سوچیں. آپ نے ملک ریاض صاحب کا نام لیا ہے. A lot of Pakistani politics depends on that person. Of course. لیکن الیکشن کے دنوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے اس میں اور ایک عام ووٹر میں؟ زیرو. اگر سسٹم شفاف ہو تو. نہیں شفاف ہونے کے باوجود بھی میں نے کتنی دفعہ یہ اگزامپل دی ہے کہ ایک دفعہ روٹ لگتا ہے تو ایمبولینس میں بندہ بھی مر جائے تو ہمارا وہ جو فرعون گزر رہا ہوتا ہے کوئی MNA MP اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن الیکشن کے دنوں میں وہ اپنے علاقے کے قریب آدمی کے دروازے پہ چل کے جا رہا ہوتا ہے بیکاز ہی نوز اس کے پاس کیا ہے. الیکشن کے دنوں میں سارے ملک ریاض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں ملک ریاض سے بڑی چیز ہوں, جو میرے پاس ہے میں سے بڑا کچھ کر سکتا ہوں. میرا تھانہ ٹھیک ہو سکتا ہے, ایسا ہی. میری کچہری ٹھیک ہو سکتی ہے, ایسا ہی. میں بریانی کی عوض بیچ رہا ہوں اس کو. I shouldn't. And this is exactly what we are working for. The people need to realize. حضرت علی کا قول ہے 4 طرح کے لوگ ہیں. اللہ. ایک وہ ہے جو جسے نہیں پتا اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اسے نہیں پتا. اچھا. وہ سویا ہوا ہے, اس کو چھوڑ دو. صحیح ہے. وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, جانے دو اس کو. ایک وہ ہے جس کو نہیں پتا لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کو نہیں پتا, وہ جاننے کی طلب میں اس کو بتا دو. صحیح ہے. اور ایک وہ ہے جسے پتہ ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اسے پتہ ہے, وہ سویا ہوا ہے, اس کو جگا دو. اس کے پاس بہت کچھ ہے. اور ایک وہ ہے جسے پتہ ہے اور اس کو یہ بھی پتا کہ اسے پتہ ہے, وہ وائز ہے, اس کو فالو کرو. جو ہماری اسٹرگل ہے نا اس سارے کھیل میں, یہ بیسکلی اس کے لیے ہے کہ جس کو پتہ ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے. اس کو ووٹ کا پتہ ہے لیکن اسے یہ نہیں پتہ یہ کتنی اہم چیز ہے. ہم نے اس کو جگانا ہے. That is something we are working on. آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں always one generation. Obviously, میں سر آپ کے ساتھ ہوں. One generation جس نے پاکستان کیا میں بس یہ رہا ہوں کہ آئی تھنک اس میں نا صرف یہ بات بھی نہیں ہے کیونکہ دا تھنگ از کہ جو اسلام کی سمجھ ہے نا وہی بہت کرپٹڈ ہے, بہت طریقوں سے. ٹھیک ہے. ہمارے شاید کوئی اگر آپ, میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا یہ والا, اٹس ناٹ پولیٹیکلی کریکٹ کہ آپ کو ہائی کلاس یا پھر اپر لیول, ٹھیک ہے, لیکن جو ہماری ایک وہ والی کمیونٹی ہے ان کے مسائل ازمز والے ہیں. ہماری لوور کلاس کمیونٹی ہے ان کے مسائل ہیں وہ کلچرلی ہندو سے انفلوئنسڈ ہے وٹ ایور. ٹھیک ہے. ایک مڈل کلاس ہے وہ بیچاری اپنی ریسپانسنس میں ہے. But the day you explain to them کہ آپ سب کا سلوشن اسلام کے اندر ہے, یہی آپ کو پہلے اسلام سمجھانا پڑے گا. پہلے اسلام کو آپ کو ان کا اسلام صاف کرنا پڑے گا پہلے, پھر آپ ان کو باقی ساری چیزوں پہ لے کے جائیں گے. الحمدللہ پاکستان میں دیکھیں نا مختلف لوگ ہیں اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں. جیسے ہمارے مثال کے طور پہ یوتھ کلب کے بھائی ہیں, مثال کے طور پہ تزکیہ پہ کام کرتے ہیں. آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے ریمارکیبل جاب. آلرائٹ. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ ہیں جو سسٹم کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں. ساحل ادیم میں مثال کے طور پہ وہ بات کرتے ہیں زیادہ جو مسلم آڈینس ہیں ان سے کہ یو گوٹا ڈو سم تھنگ. شور ایک دو چیزوں پہ ہم ڈفرینٹ ٹرائی رکھتے ہیں لیکن بائی اینڈ لارج بڑا اچھا کام کر رہے ہیں.
میں کام کر رہا ہوں لوگوں سے کہ لوگ دیر از این ایکشنبل پلان، آئی جسٹ ڈونٹ ٹیل یو تمہیں کچھ کرنا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کرتے ہیں. 25 سے 30 سال کا پلان ہے، 5 سے 6 الیکشن ٹو الیکشن، ہر الیکشن میں 5 سے 7 ڈیمانڈس، شریعت کا بیسک فریم ورک ود ان دا سیم جنریشن. واہ، دیٹ سمپل بریلینٹ. اینڈ اٹس اوپن ٹو کریٹیک. اس پہ امپروو کر سکتے ہیں ہم اسے. یعنی سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ایونچولی اس سب نے ایک جگہ پہ ٹائی اپ اکٹھا ہونا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو سیکولر کر دیں. نہیں ہو سکتا. دی اونلی نیچرل کورس از کہ پاکستان اپنی روٹس کی طرف دوبارہ جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے لے کے جانا ہے. ہم تو صرف ایکٹرز ہیں. وہ مجھے اشفاق احمد صاحب نے ایک دفعہ بات بتائی تھی کہ بڑی اسپرچول بات ہے وہ، جہاں پہ مٹیریلزم اور اسپرچولیٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. وہ اپنے کسی جاننے والے کوئی سائنسدان تھے، ٹیچر کوئی ویسٹ میں تھے، ان کے پاس کوئی بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جاننا چاہا کہ آپ یہ اتنے تجربے کر کے نتیجے اخذ کرتے ہیں سارا، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اشفاق ڈو یو نو وٹ از اے درویش؟ یا درویش وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا جی سر وہ تو ہوتا ہی ہم میں پتہ ہے. میں نے کہا پتہ ہے یہ درویش جو رقص کر رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے لگا ہے نا، یعنی کوئی مجذوب ہے وہ اپنے حساب سے لگا ہوا ہے، کوئی رقص کر رہا ہے وہ اپنے حساب سے. ٹھیک ہے، تو اس کی اس کوشش کے تحت یا اس کوشش کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو کوئی چیز دے دیتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. کہتے ہیں ہم سائنسدان جو ہوتے ہیں نا، ہم بھی یہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی لیبارٹریز میں رقص ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا کو ترس آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی راز کھول دیتا ہے ہم پہ. تو ہم یہ سارے جتنے ہیں نا، ہم یہ سب اس گرینڈ لیبارٹری میں رقص کر رہے ہیں. نتیجہ اللہ تعالیٰ نے دینا. اچھا کیسر بھائی، جو آپ کی بات ہے نا، ہم ہیں تو اتفاق ہی کر رہے ہیں. میں تو ویسے آپ کو پش کرنے کے لیے تھوڑا سا کیا ہے تاکہ آپ سے ہم ذرا استفادہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، میں اس سے بڑا یہی کرتا ہوں. میں نا ایک تھاٹ میرے ذہن میں آیا تھا بڑا پہلے، بڑا امپورٹنٹ. تمام امتوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے. تمام امتوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے. اور دجال سے یا تو ہم نے لڑنا ہے یا ہمارے بچوں نے لڑنا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک مفروضہ ہے کہ نا جو پہلی جنریشنس تھی وہ بہت اچھی تھیں، جو نہیں آ رہی ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو رہی ہیں. اینڈ آئی ڈس ایگری ود دیٹ. آئی بلیو ہاں کوانٹٹی شاید کم ہو رہی ہو لیکن کوالٹی جو ہے وہ اٹس گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. پوٹینشیل ہے لیکن اٹس گیٹنگ بیٹر. کوالٹی از ڈیبیٹیبل. آئی ڈونٹ تھنک سو. بے شک کوانٹٹی کم ہو لیکن آئی تھنک کوالٹی ہے، ٹھیک ہے نا، ایز کمپیئر ٹو دی ادر جنریشنس. اور وہی بات ہے کیونکہ اس قوم نے، اس جنریشن نے، اس نے، اس سے اگلی نے، اس کے بچوں نے، اس کے بچوں کے بچوں نے، انہوں نے لڑنا دجال سے. ٹھیک ہے نا. وہی قرآن کی آیت ہے، تمہاری اوقات کے مطابق تمہیں تمہاری آزمائش آتی ہے. سوری، ٹھیک ہے نا. اوقات کے مطابق اوقات اتنی ہے کہ دجال سے لڑ سکیں، تبھی دجال انہوں نے فیس کرنا ہے نا، ہم نے انہوں نے فیس کرنا ہے. Okay, it's interesting philosophical take. Religion obviously سے ڈفر کرتا ہے، جو ٹریڈیشن ہے ہمارا، کہ دیکھیں نا ہم صحابہ سے تو بہتر نہیں ہو سکتے obviously no، لیکن صحابہ کو بھی اگر یہ ایڈوائز کیا گیا کہ پناہ ہی مانگنا اس دور سے، بالکل وہ بڑا مشکل دور ہوگا. بالکل. اور ہم نے جو دجال سے لڑنا ہے، بیسکلی ہم نے دجال کو سے لڑنا نہیں ہے، ایکچولی ہم نے دجال کو بھگتنا ہے. ہمارا ٹیسٹ لڑائی کا نہیں ہے. بالکل. ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ ایمان بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے. لیکن پھر بھی آئے گی تو اسی پہ جو برداشت کر سکتا ہے نا. قرآن کے رسول برداشت کی رہی تو پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں برداشت کرنے والے کتنے ہوں گے. دیکھیں کوالٹی وہی رہتا ہے، کوالٹی رہ جائے گی نا. دیکھیں آپ کی بات میں نا ایک برواڈو کا عنصر ہے. اوکے، لڑیں گے دجال سے، ایسا ہیئر از دا پرابلم. دجال سے لڑنا، یہ بات میں نے کسی اپنے مونولوگ میں کہی تھی میرے خیال میں، کہ ہمارے بہت سے لوگ نا کہتے ہیں، کسی سے پوچھو نا دجال کے بارے میں، وہ کہتا ہے جی دیکھتا ہوں کیسے میرا ایمان ہلاتا ہے وہ، بڑا رہا ہے کہ دجال. پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ جس کے سامنے نظریہ ارتقاء کی 2-4 سائنٹیفک ٹرمز رکھو تو وہ ایک دم سے قرآن سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو، یار میں اپنا قرآن بچا لوں کسی طرح سے. وہ اور دجال نے تو جنت دوزخ ساتھ لے کے پھر رہا ہوگا. اللہ اگر منع کیا نا اللہ کے رسول نے کہ پناہ ہی مانگو تو کسی وجہ سے کیا ہے obviously. تو اس لیے وہ لڑنا جو ہے، وہ لڑنا لفظ کا مقصد آپ سمجھ گئے. مقصد یہ نہیں کہ وہ باتوں سے میں وہ لڑنا یہی ہے کہ تلوار اسے 40 دن رہنا اس دنیا میں، ٹھیک، صرف 40 دن. ہمارا یہ ہے کہ 40 دن ہماری جو ایمان کی ایکسپائری ہے وہ 40 دن سے زیادہ کی ہے، کم کی ہے. ایسا ہماری لڑائی صرف اتنی ہے، اور لڑائی اپنی ذات سے ہے، اس سے نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. لیکن ہے تو آزمائش، اور وہی بات ہے کہ آزمائش جو ایمان ہے تبھی آزمائش اتنی بڑی ہے. تو ہم کنورسیشن کو واپس لے کے جاتے ہیں فرسٹ پہ، جہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ لبرلزم کی جو ہے
وہ آپ نے کس کا نام لیا تھا نا, رپیٹ کریں. فرانسس کا, بالکل. آپ نے بات کی تھی کیسے ان کی ایک آرٹیکل ہے کہ ہاؤ لبرلزم از ڈائنگ, سو ہاؤ اٹ از ڈائنگ. صرف ان کا نہیں ہے, اوکے, ایک پورا یعنی کہ اکیڈیمیا میں ایک پورا ایک کیس ہے, سیریس کیس ہے کہ جو ویسٹرن ہیجمنی ہے یہ اینڈ پہ آ رہی ہے, اور جو لبرل ہیجمنی ہے یہ بیسکلی جو لبرل انٹرنیشنل آرڈر اسے کہا جاتا ہے, یہ اس پہ بیسڈ ہے, جس نے دنیا میں طاقت پکڑی ہے کولڈ وار آن ورلڈس بہت زیادہ. اس سے پہلے بھی تھی لیکن کمپیٹنگ طاقت ایک سوشلزم کی تھی اس وقت رشیا کی, تو یہ اس وقت فل اپنی ڈرائیو میں نہیں تھی, but then it is now. تو وہ ایک دنیا میں ایک آرڈر ہے کہ پوری دنیا لبرل ہونی چاہیے اور جنگیں اسے ختم ہو جائیں گی, دس دیٹ اینڈ دی ادر. اور وہ جب پھر سوویت کولیپس ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ چیز لگ بھی رہی تھی کہ اب دنیا میں لبرلزم ہی رہ جائے گا, بٹ ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. 2006 سے آن ورڈز مسلسل دنیا میں لبرل ڈیموکریسیز کا ڈکلائن ہو رہا ہے. ڈیموکریسی اپنے یا لبرلزم کا جو اپنا ایک اسپریچول ہوم لینڈ ہے ویسٹ, وہاں پہ ختم ہوتی جا رہی ہے. پاورفل گورنمنٹس ہیں, وہ وہیں سے آیا ہے نا. اتنی آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اس وقت اینٹی لبرل ڈونلڈ ٹرمپ ہے, کتنے بڑے یعنی کہ اس نے اگینسٹ دا رن آف پلے وہ صدر بن کے آیا. اٹس ناٹ اے گڈ نیوز, لیکن میں صرف لبرلزم کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ جب ہارا ہے تو لینڈ سلائڈ ڈیفیٹ کی پریڈکشنز تھیں, اس میں بھی 230 سے زیادہ سیٹیں لے جانا بہت بڑی بات تھی. اب پھر لگ یہی رہا ہے کہ اسی نے آنا ہے, بیکاز ہی از اگینسٹ دا لبرل آرڈر. وہ نہیں چاہتا کہ لبرل آرڈر دنیا میں ہونا چاہیے. وہ ایک نئی نیو کونز کی ایک نئی موومنٹ ہے, اس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ بھی, وہ ایک اپنی جگہ پہ کہانی ہے, لیکن بہرحال وہ اس آرڈر کے حق میں نہیں ہے. یورپ میں آپ دیکھ لیجیے بریگزٹ ہوا, ایک اینٹی لبرل موومنٹ تھی. ہنگری, آسٹریا میں پاپولسٹ گورنمنٹس آئی ہیں, اینٹی لبرل تھاٹ ہے وہ. اٹلی میں جورجیا میلونی کی گورنمنٹ اینٹی لبرل تھاٹ ہے. پولینڈ میں دوبارہ سے لبرل گورنمنٹ آئی ہے, لیکن 3 لبرل پارٹیز نے اکٹھے ہو کے وہاں کی جو پاپولسٹ پارٹی ہے اس کو ہرایا ہے, اور وہ بھی بڑے تھن مارجن سے ہرایا ہے. یعنی کہ سب اکٹھے ہو کے جسے کہتے ہیں نا, تو پھر بھی بڑے تھن مارجن سے, کہ وہاں پہ بھی بڑی اسٹرانگ پریولنس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لبرلزم کی وہ بات نہیں ہے دنیا میں جو پہلے تھی. اچھا میں ایک بات کہوں نا, تو ہمارے جو دیسی لبرلس ہوتے ہیں نا پاکستان میں, ان کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یار جن کی خاطر ہم نے اپنے سسٹم کو چھوڑا ہے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں, تو اس کا پھر یہ ہے کہ بجائے اس کے پڑھیں وہ غصہ کر جاتے ہیں, تم تو ویسے کہہ رہی ہو. بھائی MIT کے آرٹیکلس پڑھیں, ییل کے آرٹیکلس پڑھیں, سب پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 40 سے 60 سال کی گیم ہے. 40 سے 60 سال کا مطلب یہ نہیں کہ ویسٹ ختم ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کولیپس ہے اس کے جو رخنے ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں, کہ جن وجوہات کی بنا پہ سویلائزیشنز کولیپس ہوا کرتی ہیں. یہ ایک ایکڈیمک ڈسپلن ہے پورا, کہ جو کولیپس کے ماہرین ہوتے ہیں, جو سویلائزیشنل کولیپس ہوتے ہیں, ان پہ پوری اسٹڈی کی جاتی ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سویلائزیشنز تباہ ہوتی ہیں. جن وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہیں ویسٹ میں سارے اپیئر ہو چکے ہیں. اکانومی از لٹرلی آن دا ورج آف کولیپس. یورپ آلریڈی امریکہ سے آہستہ آہستہ قدم پیچھے کھینچنا شروع ہو گیا کہ یہ جب ڈوبے گا تو سارے ڈوبیں گے, اور امریکہ کا ڈوبنا اب ناٹ میٹر آف اف, اٹس اے میٹر آف وین. $83 ٹریلین کی ان کی جو کمٹمنٹس ہیں, دے ڈونٹ ہیو دیٹ منی. بریٹن ووڈ سسٹم ختم ہو گیا, جس کا یورپ آج بڑا اس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اچھا ہوا ختم ہو گیا ہے, کہ ہم نے جو شروع کیا تھا کہ سب مل کے امریکہ کو طاقتور بنائیں گے اور امریکہ کی جو برکات ہیں وہ پورے ویسٹ پہ جائیں گی. وہ شکر ہے وہ برکات جو ہیں, کیونکہ 2008 میں دیکھ چکے ہیں کہ جو فائنینشیل زکام امریکہ کو ہوا تھا اس کی چھینک پورے ویسٹ میں گئی تھی. جو وائرس گیا تھا سارا ویسٹ بیمار ہوا تھا. تو وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اتنا زیادہ طاقتور ہو جائے کہ ہم اس کے ساتھ اتنے لنکڈ رہیں کہ وہ کولیپس کرے تو سارا. اب اس کا حل کوئی نہیں ہے, اس نے ہونا ہی ہے. برکس بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آ رہا ہے, تو ایک پاور ویکیوم آنے والا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہم مسلمانوں کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اس کو ہم فل کر سکتے ہیں اگلے 40-60 سال کی ایک پلاننگ کر کے. وی کین ڈو اٹ, سم تھنگ وچ از ویری مچ کنسیویبل. اوکے, تھینک یو کیسر بھائی آپ کا آنے کا. اور مجھے پتہ ہے آپ کی ادر کمٹمنٹس بھی ہیں, اس لیے تھوڑا سا میں کٹ ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے, لیکن اچھی بات ہے. انشاءاللہ اس کا مطلب ہے بہانہ ہے کہ آپ دوبارہ ملاقات کریں گے. ویسے بھی اٹ واز ویری فن ٹاکنگ ٹو یو, ٹھیک ہے نا. اگلی دفعہ ہم تھوڑا سا اوور سمپلیفائڈ کریں گے کنورسیشن, ٹھیک ہے نا. اٹس بین اے پلیجر, بہت شکریہ. تھینک یو.